बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत सलाम तमाम देखने वालों को। अब मुझे नहीं पता हरमीत जो है वो एहतजाज में गया हुआ है या इस्लामाबाद में मौजूद है, उसको चल के देखते हैं क्या कर रहा है। महंगाई उसको भी महसूस हो रही होगी, हमें भी हो रही है बहुत ज़्यादा। सबको ही महसूस। हरमीत आप यही हो या कहीं एहतजाज में हो? जी सर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। सर मैं तो खैर एहतजाज पे नहीं किया, शो में अभी पहुंचा हूँ, लेकिन कल भी मसरूफियात ज़्यादा थी तो नहीं गया हूँ। लेकिन एहतजाज आप देखें तो हर बंदा मुतासर है, पाकिस्तान का हर शहरी मुतासर है महंगाई की वजह से। तो मेरे ख्याल में किस न किस तरीके से कोई ना कोई एहतजाज आपको, चाहे वो सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड कराना है या जाके फिजिकली कराना है, पर रिकॉर्ड ज़रूर कराना है। भाई महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। हाँ, इसकी तरफ हम आएंगे, उस सर्वे की भी बात करेंगे थोड़ी देर बाद जो इकोनॉमिस्ट ने किया है, जिसके तहत पाकिस्तान चौथे नंबर पे है। पहले नंबर पे ज़ाहिर है अर्जेंटीना को होना था, उसके बड़े बुरे हालात हैं। दूसरे नंबर पे कौन सा मुल्क है? टर्की है। तीसरे नंबर पे ब्राज़ील है और चौथे पे पाकिस्तान आ रहा है। तो बहरहाल हम चलते हैं रनडाउन की तरफ। रनडाउन के बाद जब ये स्टोरीज में आएंगे जरा तफसील से इसके ऊपर बात करेंगे हम। टॉप स्टोरीज में सबसे पहले पब्लिक का डेली रोज, उसके बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद गुज़श्ता रोज पेश की गई। इस पर राय शुमारी जो है 25 अक्टूबर होगी। सूरत हाल जानेंगे, हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट मौजूद होंगे। प्लस अगले सेगमेंट की स्टोरी हमारे पास ये होगी कि 24 अक्टूबर पाक भारत टाकरा, सबकी नजरें पाकिस्तान और इंडिया से, शायकीन क्रिकेट की नजरें इस मैच पर हैं। टीम कॉम्बिनेशन कैसा है? पाकिस्तान की टीम जो कि बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, कैसा परफॉर्म करेगी और क्या क्या हो सकता है इस मैच को लेकर, इस पर हमने आज आपके साथ डिस्कशन करनी है। साथ ही साथ गुड मॉर्निंग पब्लिक के मेहमान आज बनेंगे पाकिस्तान के पहले स्केटिंग कोच मोहम्मद बिलाल, आज हम इस शो में ज्वाइन करेंगे। और फिर ख़वातीन घर बैठे किस तरह से अर्निंग कर सकती हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ घर बैठे उनके लिए हो सकती हैं, इस पर भी हमने आज जानना है। और FATF तामीराती शोबे में ब्लैक मनी की सरमायाकारी को किस तरह से रोका जा सकता है, रियल स्टेट कंसल्टेंट आज हमें शो में ज्वाइन करेंगे। डेली डोज का आगाज सबसे पहले इस खबर के साथ कि दी इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट शाया हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई के एतबार से पाकिस्तान चौथे नंबर पर है। सबसे पहला नंबर अर्जेंटाइन का है, जहां पर महंगाई की शरह की अगर बात की जाए तो 51.4% है। दूसरा नंबर जो है जनाब टर्की का है, जहां पर महंगाई की शरह 19.6% है। ब्राजील तीसरे नंबर पर है, जहां पर महंगाई की शरह 10.2% है। पाकिस्तान का सर चौथा नंबर और उसमें भारत के साथ कंपैरिजन करें, भारत शायद 14वें नंबर पे है, वहाँ पे 16वें पे या 14वें पे है, और वहाँ पे 4 के करीब है, 4 पॉइंट समथिंग के करीब है जो इन्फ्लेशन है उसका रेट। तो बहरहाल बड़ी अलार्मिंग सी सूरत हाल है। महंगाई किसी तरह काबू नहीं आ रही और बड़े अच्छे लोगों, उनके मीम्स भी हैं लेकिन वो दिल जलों के हैं। वो कहते हैं जिस वक्त आप हमें मिसाल देते हैं महंगाई के हवाले से तो हमें अफ्रीका के मुल्कों की मिसाल देते हैं, और जिस वक्त आप हमारे बल्कि उलट मैं कह गया हूँ, जिस वक्त आप महंगाई की बात करते हैं और वो कहते हैं कि कंपैरिजन में हमारे महंगाई कम है, तो वो आप मिसालें देते हैं मगरबी मुल्कों की और वहाँ की और तरक्की याफ्ता मुल्कों की। लेकिन जिस वक्त रिसोर्सेज की बात करते हैं, हमें तनख्वाहों की बात करते हैं, तो वो हमें सूडान और अफगानिस्तान की मिसाल दे देते हैं। तो तनख्वाहों में तनासुब भी उसी हिसाब से होना चाहिए। फिर मतलब ये है कि मतलब महंगाई होती चली जा रही है और हमारी आमदनी जो है ऑब्वियसली वो महदूद है, और उसी आमदनी में से आपने तमाम तरह अखराजात पूरे करने हैं। घर का अगर रेंट पर है तो घर का रेंट देना है, पेट्रोल डलवाना है, शायद ज़रूरिया ख़रीदनी है। सो आमदनी महदूद, लेकिन महंगाई में रोज़ बरोज़ इजाफा। या तो अगर महंगाई में एक महंगाई हो रही है तो फिर आपकी आमदनी भी तो बढ़े ना। अब उस हवाले से दो बातें हैं, मतलब हरमीत की तरफ चलते हैं। मैंने एहतजाज की बात की थी, पहले एहतजाज वाली बात कर लेते हैं। कल हरमीत एहतजाज के लिए पीपल्स पार्टी अलग से गई सड़कों के ऊपर, और PDM ने पिंडी से सियासत का आगाज किया अपनी महंगाई के खिलाफ। तो आप तो वहीं पे हो, आपने सुना होगा शहर जी हरमीत। जी
ہاں سرور صاحب، ہم دیکھیں تو اس وقت ایک موقع مل گیا ہے اپوزیشن پارٹیوں کو، اور خاص کر اگر ہم دیکھیں جس طرح پی ڈی ایم بٹی ہوئی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنی کچھ ریلی نکال رہی، تو ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمعیت اسلامی جو ہے وہ اس کا ایک الگ طریقہ کار ہے، اس سے پہلے انہوں نے احتجاج کیا، تو احتجاج کا یہ سلسلہ تو شروع ہو چکا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. سچ تو یہ ہے کہ وہ تو چلو ایک بات وہاں پہ ان کو ایک سیاست بھی چمکانی اور وہاں سے ایک فائدہ بھی اٹھانا ہے، کیونکہ جو تناؤ چل رہا ہے حکومت اور مختلف معاملات کے درمیان جو تناؤ چل رہا ہے اس کو بھی ان کا فائدہ ہے. لیکن اگر یہاں دیکھیں تو ہر شخص متاثر ہے، ہر بندہ متاثر ہے. آپ دودھ خریدنے جائیں تو اس کا پر کے جی جو ہے 130 روپے پر کے جی وہ ملتا ہے، تو اسی طرح دہی خریدے تو 140 روپے وہ مل جاتی ہے. ٹماٹر کی پرائس جو ہے وہ مارکیٹ میں زیادہ ہے. تو ہر چیز ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو کم سے کم وہ کم پرائس میں ملے. فروٹ تو آپ نہ ہی سوچیں اسلام آباد اور راولپنڈی میں، کیونکہ حالات اس قسم کے ہے کہ انگور کا آج کل سیزن ہے، تو اس کے باوجود اگر آپ کے پی میں جاتے ہیں وہی پرائس آپ کو 150 میں انگور مل جاتا ہے. لیکن اگر اسلام آباد اور راولپنڈی کی بات کروں تو 300-250 سے کم آپ کو اچھا انگور نہیں ملے گا. تو یہ صورتحال ہے یہاں پہ. اور ہر چیز میں یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ چینی سے لے کے آٹا اور آٹا سے لے کے گھی تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں پہ مہنگائی اور وہاں پہ وہ زیادہ سے زیادہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مافیا ہے، مافیا اسی بات کی چیک اینڈ بیلنس بالکل نہیں ہو رہا ہے. ہر جگہ آپ 2 دن بعد کسی قیمت کا پوچھے، کسی چیز کا تو بتایا جاتا ہے کہ بھئی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ساری چیزیں مہنگی کی ہے. یہ ایک بہت بڑی کوتاہی ہو رہی ہے. حکومت یا اراکین جو ہے ان کو چاہیے تھا کہ اسسٹنٹ کمشنر جتنے بھی لوگ ہیں، ڈی سی، ان لوگوں کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے تاکہ یہ مافیا جو ہے کم سے کم اتنی مہنگائی جو ایکسٹرا کی ہے مافیا نے اس کو کنٹرول کرتے. تو میرے خیال میں کچھ چیزیں حکومت کو یہاں پر کوئی اقدامات کرنے کی فوری طور پر ضرورت ہے. اور اسی حوالے سے گزشتہ روز عمران خان صاحب نے اپنی کابینہ سے پلان بھی مانگا ہے کہ جو غریب طبقہ ہے اس کو کوئی نہ کوئی ریلیف فراہم کیا جائے. یوٹیلیٹی سٹورز پر جو مختلف چیزیں اویلیبل ہیں ان کی پرائس میں کمی کی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ پیٹرول جو ہے بالخصوص ایسے لوگ جو کہ ٹریول کرتے ہیں بائکس پر یا رکشوں پر، تو ان کے لیے پیٹرول جو ہے وہ سستا کیا جائے. اب اس کے لیے دیکھنا یہ ہے کہ کابینہ کی جانب سے کیا پلان سامنے آتا ہے. اگر کوئی پلان سامنے آ جائے تو obviously یہ بہت اچھی بات ہوگی، لوگ دعائیں دیں گے، کیونکہ اس وقت ہر طبقہ مہنگائی سے خاصا پریشان ہے. لیکن ہم جس طرح سے پی ڈی ایم کا ذکر کر رہے تھے رؤف صاحب، میں کل یہ دیکھ رہی تھی قائرہ صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو چاہیے کہ مشترکہ حکمت عملی اپنائیں اور اکٹھے احتجاج کریں تاکہ حکومت پر دباؤ زیادہ ڈالا جا سکے. اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ واپس پی ڈی ایم میں آنا چاہتے ہیں یا ان کا اشارہ کس بات کی طرف ہے، لیکن یہ بات بڑی اہم ہے کہ مشترکہ اسٹریٹجی جو ہے وہ اپنا. لیکن اس میں یہ ہوا نا کہ کل قمر الزمان قائرہ صاحب نے یہ جو بات کی مشترکہ کی، انہوں نے بات ضرور کی لیکن مشترکہ سے بات بہت آگے نکل گئی ہوئی ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کے اوپر پہلے تو پی ڈی ایم معذرت کرے، معافی مانگے. تو معافی مانگنے والی تو بات نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہونا نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر الگ الگ بھی یہ احتجاج کی سیاست چل رہی ہوگی تو اس کا پریشر پڑے گا. اور یہ جو ابھی روما نے بات کی سبسڈی کی کہ وزیر اعظم عمران بات کر رہے ہیں کہ سبسڈی دی جائے پیٹرول کے اوپر، موٹر سائیکل والوں کو، رکشے والوں کو، یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر سبسڈیز دی جائیں، سستی چیزیں مہیا کرنے کی کوشش کی جائے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اثر پڑا ضرور ہے، ان کو یہ معلوم ہے. بہرحال پی ڈی ایم کی سیاست ہو یا پیپلز پارٹی کی وہ سڑکوں پہ آنے والی، اس کے بارے میں شیخ رشید کا بیان بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اگر تو قانون کے دائرے میں رہ کے احتجاج کریں گے تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی نے قانون توڑنے کی کوشش کی تو سختی سے نپٹا جائے گا. مجھے یہ بیان سے یاد آ رہا تھا کہ پچھلے جب سے میں بڑا ہوا ہوں ہر وزیر داخلہ یہی بیان دیتا ہے شروع میں، اور پھر اس کو واپس لینا پڑتا ہے جس وقت عوام احتجاج میں شدت آ جاتی ہے. اللہ نہ کرے شدت آئے اور اللہ نہ کرے کہ ان کو بیان واپس لینا پڑے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں صورتحال کافی خراب ہو جائے گی. بالکل. لیکن یہاں پر جس پلان کی بات کی جا رہی ہے، وی ہوپ سو کہ اچھا پلان کابینہ کی طرف سے وزیر اعظم صاحب کو پیش کیا جائے تاکہ کہیں نہ کہیں عوام کو کسی نہ کسی طریقے سے ریلیف مل سکے. ہم اپنی اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے، اور اگلی سٹوری ہمارے پاس یہ ہے کہ جناب ماحولیاتی آلودگی جس سے پوری دنیا بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے، پوری دنیا میں ہم انوائرمنٹل چینجز بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. وہیں پر افریقہ کے حوالے سے یونائٹڈ نیشنز کی ایک حالیہ رپورٹ شائع ہوئی ہے. اس رپورٹ کے مطابق افریقہ میں جتنے بھی گلیشیئرز ہیں وہ اگلے 2 دہائیوں کے بعد پگھل جائیں گے. ابھی سے وہ سکڑنا شروع ہو گئے ہیں، اور مطلب آفٹر 2 ڈیکیڈز یہ تمام جو ہیں وہ بہہ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، جس سے یہاں پر بہت زیادہ
خشک سالی کا خطرہ ہے اور لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں. 11 کروڑ 80 لاکھ غریب لوگوں کو شدید خشک سالی، سیلاب یا شدید گرمی اور دیگر موسمیاتی تبدیلیاں بہت زیادہ متاثر کر سکتی ہیں. یہ افریقہ کے حوالے سے ایک بہت زیادہ الارمنگ سچویشن ہے. الارمنگ ہے، یہ پوری دنیا میں ایک لحاظ سے دیکھا جائے اس کے اثرات ہیں، لیکن افریقہ پہ زیادہ ہیں. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آخری گلیشیئرز رہ گئے ہیں باقی افریقہ میں، اور وہ جو آخری گلیشیئرز ہیں وہ بھی پگھل کے ختم ہو جائیں گے. اب اس میں بھی دیکھو نا ماحولیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ کس طرح سے ہیں. کئی علاقے ایسے ہیں جو نیچے ہیں سمندر کی سطح سے، وہاں پہ سیلاب کی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے. اور کئی علاقے ایسے ہیں جو ذرا تھوڑے سے اونچے ہیں، وہاں پہ صورتحال یہ ہوگی کہ پھر وہاں پہ پانی نہیں ہوگا. تو پانی کی کمی یا زیادتی دونوں صورتوں میں بڑی خشک سالی، بڑی پرابلم، بہت زیادہ مسائل لوگوں کے، اور ان مسائل کے ساتھ پھر لوگوں کا جینا مشکل ہوتا چلا جائے گا. جیسے ابھی بات ہوئی ہے 11.5 کروڑ کے قریب لوگ ہیں جو متاثر ہوں گے. یہ تعداد بہت بڑی ہے اور اس تعداد کے حوالے سے ہمیں باقی ملکوں میں بھی سوچنا چاہیے. ہمارا اپنا ملک جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بہت متاثر ہوا ہے، اور آپ یہ دیکھ ہی رہے ہو کہ بہت سی فصلیں ایسی ہیں جن کی کاشت میں اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس وقت عید ہے. برسات کا موسم ہے وہ طویل ہو جاتا ہے، گرمی ہے اس کی شدت بڑھ جاتی ہے، سردی ہے جن علاقوں میں وہاں پہ سردی کی شدت بڑھ جاتی ہے. مقررہ وقت پر اب سردیوں کا آغاز نہیں ہوتا، اور سردی آتی ہے تو بہت شارٹ سپین کے لیے آتی ہے. مختلف انوائرمنٹل چینجز ہی ہیں، بالکل ہم پاکستان میں بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. لیکن جہاں پر ہم انوائرمنٹل چینجز کی بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں اس حوالے سے رؤوف صاحب ہر ایک کو اس چیز میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. کیمپینز اور آگاہی مہم جو ہے وہ سٹارٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم کیا کیا طریقے اپنا سکتے ہیں جس سے ہم سب جو ہیں وہ ماحولیاتی آلودگی کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو منیمائز کر سکیں. اسی حوالے سے برازیل کے ایک فائر فائٹر پینٹر ہیں جنہوں نے ایمیزون کے برساتی جنگل سے جلے ہوئے درختوں کی باقیات کا استعمال کر کے ایک بہت بڑی پینٹنگ بنائی ہے، اور اس پینٹنگ کو وہ اویئرنیس کے طور پر، کیمپین کے طور پر یوز کر رہے ہیں کہ ماحولیاتی آلودگی کی روک تھام کے لیے کیا کیا طریقے اپنائے جائیں. اس کے لیے یہ پینٹنگ جو ہے وہ بنائی گئی ہے. حرمیت کا کامنٹ لے لیں. جی حرمیت. جی روما، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو موسمیاتی تبدیلیوں کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جو لائف سٹائل ہے ہمارا وہ ہم چینج نہیں کر پا رہے ہیں، بلکہ ہماری کچھ دن پر دن اور چیزیں ہم چینج کرتے جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو پیپر ہے کم سے کم اگر ہم اس کا استعمال بھی کم کر دیں، ٹیشو پیپر کا استعمال کم کر دیں، تو میرے خیال میں درخت جو اس طرح بے دریغ طریقے سے کاٹے جا رہے ہیں، جتنا سافٹ ٹیشو پیپر ہوگا اتنا زیادہ درخت جو ہے، اسی طرح جنگلات کی جو کٹائی اور زیادہ ہوگی. اسی طرح پیپر کی بات کی جائے، دیگر چیزوں کی بات کی جائے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہوگی. ہمیں اپنی چیزوں کو کم کرنا ہوگا، تب جا کے کئی ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی. میں کیونکہ ٹائم شارٹ ہے تو اس لیے یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم سب کو پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا. جو آپ نے کہا تو یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی. چھوٹی سی بات یہاں پہ یہ کہ ایک چیز بہت کامن ہے، حرمیت نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے پیپر کے حوالے سے، لیکن اس کے ساتھ یہ کریں کہ آپ جس وقت صبح اٹھتے ہیں منہ دھونے کے لیے ٹیپ آن کرتے ہیں، اپنی ٹوٹی کھولتے ہیں اور برش آپ نے کرنا ہوتا ہے، یہ شیو آپ نے کرنا ہوتا ہے، تو کھلی رہتی ہے وہ ٹوٹی. آپ اس کو صرف اتنی دیر کے لیے کھولیں جتنی دیر اس کی ضرورت ہے. پانی نہ ضائع کریں، پانی بہت قیمتی ہے، اس کا آپ کو احساس بھی نہیں ہے. بالکل، مطلب یہ تمام چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی سی ہم ان کا خیال رکھ کے کہیں نہ کہیں اس طرح سے منیمائز کر سکتے ہیں جو انوائرمنٹل چینجز کے جو خطرات ہیں ان کو. بٹ اینی ویز ابھی ہم اپنی اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے، اور تنقید سے بچنے کے لیے فیس بک کا نام تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. نیا نام کیا ہوگا اس حوالے سے ابھی کوئی حتمی فیصلہ، کوئی حتمی اعلان سامنے تو نہیں آیا، لیکن فیس بک کے سربراہ مارک زکربرگ 28 اکتوبر کو کمپنی کی سالانہ کانفرنس میں اس حوالے سے بات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے اس حوالے سے اعلان جو ہے وہ پہلے بھی کر دیا جائے. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا بالخصوص فیس بک بہت زیادہ تنقید کی زد میں ہے، بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، بیکاز یہاں پر ہیراسمنٹ کے بہت سے واقعات اور بلیک میلنگ کے بہت سے واقعات ہیں. سو ایک تو ان کی روک تھام کے حوالے سے جو فیس بک کے بانی ہیں، فاؤنڈر ہیں، ان پر بہت سا پریشر ہے. پلس وہ کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں جو سوشل میڈیا سے اب ایک سٹیپ آگے ہو، جیسے کوئی میٹاورس کمپنی کا قیام وہ عمل میں لانا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے ان کے جو ملازمین ہیں وہ بھی اس پر کام کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اس پر کام کر کے ایک میٹاورس کمپنی جو ہے وہ قائم کی جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے نام تبدیل کیا جاتا ہے، لوگو تبدیل کیا جاتا ہے، اور نئی چیزیں کیا سامنے آتی ہیں. مطلب میرے خیال میں ضرورت بہت زیادہ ہے. جتنی بڑی کوئی کمپنی ہوتی ہے ظاہر ہے
फेसबुक पे हम भी ये देख रहे हैं कि इसके बगैर रहा भी नहीं जाता। और इसके ऊपर तनकीद भी सारे करते हैं, मुख्तलिफ हवालों से तनकीद होती है, कई बुनियादों के ऊपर होती है, कई उनके जो स्ट्रक्चर हैं अंदर के उनके बुनियादों के ऊपर होती है, कई प्राइवेसी के बुनियाद के ऊपर होती है। प्राइवेसी का तो अजीब व गरीब चक्कर है। मैंने ये देखा है कि मैं अगर कोई चीज़ लाइक करूं तो मुझे अगली 50-60 उसी रिलेटेड मतलब सब्जेक्ट के साथ वो चीज़ें आ रही होती हैं, यहाँ तक कि इश्तहार उस तरह के आने शुरू हो जाते हैं। तो आप ये देखो इतना ज़्यादा है, कहाँ कहाँ जाके आपको पीछे आपके पड़े होते हैं और आपको देख रहे होते हैं, तो ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है। बिल्कुल, और इसको देखने की भी ज़रूरत है। इसी के साथ ही अभी हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ जाएंगे, और आज की हमारे पास अगली स्टोरी ये है कि जबल नूर अल कुरान वो मकाम है जहां मुल्क भर के अलावा अफगानिस्तान और बाज़ दीगर हमसाया ममालिक ऐसे हैं जहां से कुरान पाक और दीनी जो दीगर किताबें हैं उनके बोसीदा, ज़ईफ़ और कदीमी नुस्खे लाए जाते हैं, महफूज किए जाते हैं। कोयटा में ये चलतन पहाड़ है जहाँ पर अपनी मदद आपके तहत दो भाइयों ने ये सुरंग जो थी वो कायम की, और यहाँ पर जो कुरान पाक के कदीमी नुस्खे होते थे जो ज़ईफ़ हो चुके होते थे उनको लाकर महफूज किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा अदब के साथ, बहुत ज़्यादा एहतराम के साथ। और अब तक यहाँ पर 100 के करीब टनल्स हो चुकी हैं जो कि कुरान पाक के इन नुस्खों से महफूज की गई हैं। सो ये एक अच्छी चीज़ है, और अपनी मदद आपके तहत एक इनिशिएटिव लिया गया तो मतलब अप्रिशिएट करते हैं। और ये स्टोरी ऐसी थी कि हमने सोचा आपके साथ शेयर भी की। ये सुना बहुत है इसके बारे में, मैंने देखा नहीं है, और मेरी बड़ी ख्वाहिश है अगली बार जब मैं जाऊं तो मैं जाके देखूं इसको। वाकई बड़ा काम है। ये देखो ना जिस तरीके से हम विजुअल भी दिखा रहे हैं, बड़े एहतराम के साथ, बड़ी एहतियात के साथ उनको इकट्ठा किया जाता है, थैलों में बंद किया जाता है, उसके बाद उनको महफूज किया जाता है, और बहुत बड़ा काम है ये। हकीकत में बेहुरमती से बचने के लिए मजहबी जो सहीफ़े हैं, मजहबी जो किताबें हैं, मजहबी जो कुरान मजीद के औराक हैं उनको बचाने के लिए, तो ये बहुत बड़ा काम है। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए बिल्कुल, और ये बहुत मेहनत वाला काम है और इसके लिए रिसोर्सेज की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर मेरे ख्याल पे अभी तो ये इंडिविजुअल लेवल पर काम हो रहा है, हुकूमत इसकी कोई ना कोई सरपरस्ती करे या इसके लिए कोई फंड्स मुख्तस कर दें या इस तरह, तो इसमें बहुत ज़्यादा आसानी भी पैदा की जा सकती है। रिसोर्सेज की ऑब्वियसली जब आप कोई भी काम इंडिविजुअल लेवल पर कर रहे होते हैं तो फिर आपको बहुत से मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। बट एनीवेज इसी के साथ ही अभी हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आएंगे विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी और इनकी बेटी ईमान ज़ैनब मज़ारी की सोशल मीडिया पर आपस में नोक झोंक देखी गई है। हमने देखा कि मामला कहाँ से स्टार्ट हुआ जब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने इमरान खान साहब को कहा कि इमरान खान साहब अहम तकर्रियाँ जो है ना वो जादू टोने के ज़रिए करते हैं। तो उसके बाद से सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान पोस्ट का, मीम्स का, हैशटैग्स जनाब जादू टोने की सरकार और इस तरह से टॉप ट्रेंडिंग में रहे। अब ईमान मज़ारी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मुल्क जादू टोने से ही चलाना था तो इतनी बड़ी काबीना को रखने की क्या ज़रूरत थी, इन पर इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत थी, वगैरह वगैरह जो भी फिर उन्होंने मज़ीद लिखा। बट इस पर उनकी वालदा उन्होंने बजाय इसके कि मतलब लाइक अलहदा में समझाती, मुझे लगता है इनके कोई इख्तलाफात हैं आपस में, क्योंकि हम माजी में भी देखते हैं कि ये इनकी जो लड़ाई होती है ना या नोक झोंक होती है वो सोशल मीडिया और ट्विटर पर बिलखुसूस हो रही है। ईमान ने माजी में भी ये हुआ कि इदारों के ऊपर तनकीद की थी और उन इदारों पर तनकीद की वजह से हमारी जो शीरी मज़ारी हैं वो बहुत नाराज़ हुई। उस वक्त भी इनके इख्तलाफ सामने आए थे। वो होता रहता है, वो बहुत इंडिपेंडेंट माइंड की औरत है जो ईमान मज़ारी है। उसके बारे में ये देखा जाए कुछ इनके घरेलू मसाइल भी होंगे ज़रूर, लेकिन यह है कि ये बात कम अज़ कम तय है कि माँ बेटी का आपस में ज़हनी तौर पर हम आहंगी नहीं है। और ईमान मज़ारी ने डांटने के जवाब में दिया कि आई एम एन इंडिपेंडेंट लॉयर। आगे उसने भी कहा कि मैं एक वकील हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, काम करती हूँ और मुझे पूरा हक है कि मैं अपनी हक का इस्तेमाल करूँ। तो उसने हक का इस्तेमाल इस तरीके से अच्छा। और शीरी मज़ारी साहिबा ने फिर से जवाब दिया और उनका कहना था कि मैं शर्मिंदा हूँ कि तुम किसी की ज़ातियात पर इस लेवल तक आ जाती हो। बीइंग अ लॉयर, अगर आप किसी पर भी कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं विदाउट एनी एविडेंसेस तो ये हद तक इज़्ज़त के ज़ुमरे में आता है। सो ये नोक झोंक जो थी वो कल सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई थी। हरमीत जी 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 नहीं, वैसे मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें आपको किसी से इख्तलाफ है, किसी से इख्तलाफ राय है, तो ये जमहूरियत का हुस्न है। लेकिन अगर आप ज़ातियात पे उतर आते हैं तो मेरे ख्याल में ये एक बेहतर तरीका नहीं है। बहुत सारी चीज़ों पे तनकीद की जा सकती, पॉलिसिस भी की जा सकती है, लेकिन आप घर जाते हैं और घर किसी के जो मामलात है उसको सोशल मीडिया पे उछालते हैं तो यकीनन तकलीफ होती है, हर बंदे को होती है जब आप उसकी ज़ात पे बात करते हैं मेरे ख्याल में। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। हरमीत ने भी बात किया। और डेली डोज की आज की लास्ट स्टोरी, ये भी
मज़े की है, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि दुबई में मादाम तुसाओ म्यूज़ियम का इफ्तिताह कर दिया गया है। बेसिकली सबको ही मालूम है ये लंदन में है ये म्यूज़ियम, और यहाँ पर मोमी मुजस्मे मुख्तलिफ शख्सियात के मशहूर पर्सनालिटीज़ के रखे जाते हैं। इससे पहले दिल्ली में भी इस तरह से एक म्यूज़ियम का क़याम अमल में लाया गया था। अब दुबई जहाँ पर टूरिज़म को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया जा रहा है, तफरीह के मौक़े बहुत ज़्यादा पैदा किए जा रहे हैं, वहीं पर मादाम तुसाओ म्यूज़ियम की एक शाख इसको ओपन किया गया है, जिसका बेसिक पर्पस ये है कि जो अरब ममालिक के लोग हैं उनको इंटरनेशनल पर्सनालिटीज़, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़, उनसे मुतारिफ करवाया जा सके। सो यहाँ पर 60 के करीब इंटरनेशनल पर्सनालिटीज़ ऐसी हैं जिनके मुजस्मे यहाँ पर रखे गए हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी हैं, अमेरिका के साबिक सदर, और इसके अलावा और शख्सियात भी हैं। 95 साल मलका बरतानिया है, एक्टर मशहूर, इंडिया के नरेंद्र मोदी का भी है, उनकी गुलकारा रेहाना जो अमेरिका की बहुत मशहूर गुलकारा हैं, उनका मुजस्मा भी रखा गया है। और 15 शख्सियात जो हैं, जिसमें लबनानी पॉप स्टार लेबनीज की वो भी हैं मौजूद, और ये चाइना के आप ये देख रहे हैं सदर, उनका भी मुजस्मा है। मारिया वहाब एक अरब सिंगर, उनका भी मुजस्मा मौजूद है। क्वीन का भी है, क्वीन एलिज़ाबेथ इंग्लैंड की जो हैं, उनके भी मुजस्मे हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे सिर्फ ये है कि हमारे लोग जब ये देखेंगे कि नरेंद्र मोदी का रखा गया है, हमारे वज़ीर आज़म का नहीं रखा गया, तो इसके पर शायद वो बात करेंगे। लेकिन बट देखिए ये इन मुजस्मों की खूबसूरती ये है कि ये किस कदर रियल लग रहे हैं, मतलब इतने खूबसूरत। मादाम तुसाओ मैंने इंग्लैंड में जाके देखा हुआ है, मैं वहाँ गया हूँ, मोम से मुजस्मे बनाए जाते हैं। जो है वो यूके में भी मेरे ख्याल में जितने भी सुपरस्टार थे हॉलीवुड के और बॉलीवुड के, उनकी भी मुजस्मे जो है वहाँ पे नस्ब थे। और ये जाहिर बात है वहाँ पे जो टूरिज्म है उसको फ़रोग़ देना है, तो किस न किस तरीके से तो उनको अट्रैक्ट करना है, और एक अच्छा तरीका है टूरिस्ट, क्योंकि दुबई में एक बहुत बड़ी तादाद जो है टूरिज्म के हवाले से बड़ा उनको प्रमोट भी किया जाता है, टूरिस्ट भी वहाँ पे जाते हैं। तो मुख्तलिफ चीज़ें हम हमेशा अपनी स्टोरीज़ में भी शेयर करते रहते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ों पर वो काम हो रहा है। और अभी ये म्यूज़ियम आया है, तो मेरे ख्याल में खूबसूरत तरीके से इसको, जिस तरह इसकी सजावट की गई, जिस तरह मुजस्मे नस्ब है, तो ऐसा लगता है कि भैया ये खुद नरेंद्र मोदी साहब और ये डोनाल्ड ट्रंप सब बैठे हुए हैं और गुफ्तगू हो रही है, तो मज़ा आ रहा है भाई। जैसे जैसे स्टोरी वायरल होगी तो रद्द अमल तो आएगा ही ना कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का क्यों नहीं। अभी मैं थोड़ी देर पहले दे रहा था कि वो जो वैन डीजल है उसका भी मुजस्मा है, टॉम क्रूज का भी है, और स्पाइडर मैन भी है। तो जो लोग दुबई जा रहे हैं उनके लिए तो बड़ी अट्रैक्शन का बायस है यहाँ पे। इससे पहले मैं बताऊँ, अबू धाबी में वो जो फ्रांस का मशहूर म्यूज़ियम है जहाँ आर्ट की एग्जीबिशन होती है, लोव, उसका भी उसको भी ओपन किया गया था, और वहाँ पे वो म्यूज़ियम भी है, बड़ा शानदार आर्ट गैलरी है, म्यूज़ियम है, वो सारा वो वहाँ पे अबू धाबी में है। तो ये सारे जितने इलाके हैं, दुबई तो ख़ास तौर पे बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन बना हुआ है। मतलब वहाँ पे बुर्ज खलीफा हो, ये हो, आप अगर जाएँ तो मैं तो बहुत दफ़ा गया हूँ, और जाके फिर वो जो क्रूज़ है उसके ऊपर आपने जाना हो, डेजर्ट सफारी हो, आपके हॉट बलून में आप जाके सफर करते हैं, उसके साथ ये अब बड़ी अट्रैक्शन आ गई है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो जनाब ये तो था पब्लिक का डेली डोज। अभी हम शो शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, बलूचिस्तान की सूरत हाल पर डिस्कशन करेंगे। बलूचिस्तान असेंबली में वज़ीर आला जाम कमाल खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी गई। 65 रुकनी ऐवान में 33 अरकान ने खड़े होकर करारदाद पेश करने की इजाज़त देने के हक में वोट दिया। अब स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली अब्दुल कुद्दूस बजंजो के मुताबिक अदम एतमाद की करारदाद पर 25 अक्टूबर को वोटिंग होगी। उसके बाद की सूरत हाल फिर वाज़ेह होगी। सीनियर तज्जिया इम्तियाज गुल साहब इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज साहब, थैंक यू सो मच सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर फरमाइएगा, करारदाद तो पेश की जा चुकी है, आपको क्या लगता है कि अब वज़ीर आला जाम कमाल खान साहब की हुकूमत को खतरा है अभी भी? देखिए, ये खतरा इस हालत में कभी नहीं था, मेरा ख्याल है होगा भी नहीं। इब्तिदाई से ये कहा जा रहा था कि ये बस एक जोड़ तोड़ है, अपने लिए ये लोग कंसेशंस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में मैं समझता हूँ शायद पहली मिसाल है कि एक ऐसा वज़ीर आला जो सिर्फ सरकारी औकात में काम करता है, 5-6 बजे के बाद वो कह देता है कि अब मेरा और सरकार से बहस सच कोई लेना देना नहीं है, आप लोगों ने जो मुलाकात करनी है आप मुझे सेक्रेटेरिएट में ऑफिस में कर लें।
آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری اس کیمپین کے دوران ان پہ کوئی الزام نہیں لگا کہ انہوں نے پیسے کھائے ہیں، الزام نہیں لگا کہ انہوں نے کوئی غلط ٹھیکے دیے ہیں، بلکہ انہوں نے باپ جو پارٹی ہے اس کو 55 ارب روپے کے قریب انہوں نے ترقیاتی فنڈز دیے ہوئے ہیں ان لوگوں کو. تو بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ یہاں پہ جو میں خود بھی سمجھتا ہوں کہ وہ شریف آدمی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو اگر وقت چاہیے، آپ نے ملاقات کرنی تو آپ آئیں، آدھے گھنٹے کی اگر ملاقات ہے تو پھر آدھے گھنٹے میں برائے مہربانی چلے جائیں، اس لیے کہ میں نے 64 اور لوگوں کو بھی دیکھنا ہے، اسمبلی کے ارکان کو، میں نے آفیشلز کو بھی دیکھنا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے رؤف بھائی، آپ تو بہت زیادہ فیملیئر ہیں اس سے، جو کلچر ہے ہمیں اس سے آنکھیں نہیں موندنی چاہیے. کلچر ایک سرداری کلچر ہے، مائنڈ سیٹ جو ہے، وہ ایک سردار آتا ہے ٹک ٹک بغیر دروازہ کھٹکھٹائے بیٹھ جاتا ہے آ کے، اور وہ ایک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اٹھتے نہیں ہیں کہ آپ چائے بھی منگوائیں اور سموسے بھی کھلائیں. تو بلوچستان کا یا پاکستان کا اگر حشر ہوا ہے وہ ان رویوں کی، ان سرداروں کی وجہ سے، اور میں بھی اس گناہ میں کسی حد تک اس حد تک شامل ہوں کہ میں نے بہت ساری ایسی محفلیں اٹینڈ کی ہیں جس میں یہی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس میں لگتا یہ ہے کہ ان کے گھروں سے باہر کی دنیا کوئی ہے نہیں ہے، ان کے اپنا جو مطمع نظر ہے اس سے آگے کچھ ہے ہی نہیں ہے. اور بلوچستان اگر خراب ہوا تو ان رویوں کی وجہ. لہٰذا جام کمال صاحب، میں نہیں سمجھتا کہ یہ تو ابھی کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ میرا خیال ہے کوئی ڈیل کچھ ہو رہا ہوگا جس کی وجہ سے مزید 4 دن ان کو مل گئے ہیں، لیکن انتہائی ایک افسوسناک صورتحال ہے، منافقت سے بھری اور فسادات سے بھرے ہوئے ایک معاشرے میں. اچھا امتیاز صاحب، 33 کے قریب ارکان نے سائن کر دیے اور 7 وہ کہتے ہیں ہمارے اغوا ہو گئے یا غائب ہو گئے، لیکن جب ان کی طرف سے دیکھا جائے، جمال کمال کی طرف سے دیکھا جائے، ان کا الزام دوسری طرف اپوزیشن کا یہ آ رہا ہوتا ہے یا جو مخالفت میں کھڑے ہوئے ہیں کہ جی ہمیں علاقوں میں ہمارے ترقیاتی فنڈ نہیں دیے جاتے اور سارا کچھ لے کے خود جام کمال بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے، ان کے اوپر کوئی پیسے کا یا اس طرح کا کوئی الزام نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے کہ اپنی شخصیت میں انہوں نے بہت کچھ اکٹھا کر لیا ہے، یہ الزام ہے موجود ان کے اوپر. تو اب آپ یہ بتائیے 25 کو جس وقت ہوتا ہے، جام کمال بھی کوشش کر رہے ہوں گے اپنے طور پہ، انہوں نے بلکہ یہ تو کہہ دیا کہ میں دیکھوں گا کہ مجھے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے یا حکومت میں بیٹھنا، یہ انہوں نے ایک طور پہ ایکسیپٹ کر لیا ہے، کوشش ان کی اپنی جگہ موجود ہے. لیکن یہ بتائیے کہ 25 کو چانسز کتنے زیادہ لگتے ہیں آپ کو کہ یہ ان کو ہٹا دیا جائے گا؟ افسوسناک تو ہے لیکن کتنا زیادہ لگتا ہے؟ دیکھیے اس وقت کہنا بہت مشکل ہے، 3-4 دن ابھی باقی ہیں اور اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور بلوچستان میں آپ یقین کیجئے، ہم ان لوگوں سے ملتے رہے ہیں، وہاں پہ معجزے ہوتے ہیں اور معجزہ ہو سکتا ہے پھر بھی ہو جائے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ایک شریف آدمی، باکردار آدمی جس پہ کرپشن کا الزام بھی نہیں ہے، اور اس کے خلاف یہ پورا سٹیٹس کو جو ہے اس معاشرے، اس سسٹم کے بینیفیشریز جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں. اچھا آپ یہ بتائیے، ذکر ہی نہیں تو اس میں اب آیا جو لوگ ان کے ساتھ رہے ہیں، جن کی وجہ سے جام کمال اب تک سروائیو کیے ہیں، وہ ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں یا نہیں، اور دوسرے لوگوں کو وہ تھوڑا سا پسپائی پہ مجبور کرتے ہیں یا نہیں، یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. لیکن میرا اپنا خیال ہے، میرا اپنا ہنچ یہ ہوگا کہ جام کمال بچ جائیں گے، کیونکہ اگر تو آپ کے پاس باکردار پاک باز قیادت موجود ہے جن کے اسکیلیٹنز نہ ہوں، چھپانے کو کچھ نہ ہو، پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں یقین کے ساتھ، 200% یقین کے ساتھ کہ جام کمال اب نہیں رہیں گے. لیکن اگر دوسری طرف دائیں بائیں نظر دوڑائیں، آپ کو ایک بھائی ادھر نظر آئے گا، دوسرا بھائی ادھر نظر آئے گا، والد ادھر ہوگا، چچا ادھر ہوگا، دونوں ہاتھوں سے لوگ لپیٹ رہے ہیں. شام کی ان کی محفلیں دیکھیں تو مجھے یہ خاصی حد تک یقین ہے کہ جام کمال صاحب بچ جائیں گے. اچھا یہ بتائیے کہ ویسے اگر روایت کو دیکھا جائے، روایات کے تحت تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جب سے پاکستان بنا ہے وزیر اعلیٰ، مجھے لگتا ہے یا 70 کی دہائی سے لے کے دیکھ لیں تو وزیر اعلیٰ جو یعنی بلوچستان کا ہے، وہ 3 سال سے زیادہ اپنا دور مکمل نہیں کیا. تو یہ بھی ایک انفارچونیٹ سی صورتحال ہے. تو ان کے بھی 3 سال تو ہو گئے، اس لیے ذرا بڑا انفارچونیٹ لگ رہا ہے کہ یہ شاید ان کو جانا پڑے. جی،
اس میں دیکھیے مجھے ایک سابق گورنر نے خود بتایا، ان گورنر صاحب نے بھی اپنا ٹائم پورا نہیں کیا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ امتیاز صاحب میری جنریشن نے اس بلوچستان کو فیل کیا ہے، اس لیے کہ ہمارا جو طرز زندگی ہے ہمارے بلوچ امراء کا، وہ یہ ہے کہ ہم 12 بجے سو کے اٹھتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں 2-3 بجے، پھر جاتے ہیں کھیلنے ویلنے، اپنی سوشلائزنگ کرتے ہیں، رات پھر 9-10 بجے ہماری ایک اور زندگی شروع ہو جاتی ہے جو صبح 4-5 بجے تک چلتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اسی لیے میں سیاست میں اب مزید حصہ نہیں لے سکتا، میں نے اس قوم کو مایوس کیا ہے، میں نے اس قوم کو فیل کیا ہے۔ جی تو ہمیں تھوڑا سا اس بات پہ بھی قطع نظر اس کے کہ اس میں ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار رہا ہے، ہمیں اس طرف بھی ضرور دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اگر کسی کو پروموٹ کیا ہے تو آیا اس لیے پروموٹ کیا کہ آپ آئیں اور دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیں عوام کے پیسوں کو؟ یعنی ایسی ایسی مثالیں ہیں بلوچستان میں کہ آپ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ پیسے کہاں سے آئے تھے اور کہاں چلے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا 2010-11 میں جب آغاز حقوق جب NFC ایوارڈ ہوا تھا، جی جی، اس وقت بلوچستان کا سرکاری سالانہ ترقیاتی پروگرام میں حصہ بمشکل 40 ارب روپے ہوتا تھا۔ جب NFC آیا 2010 یا 11 میں، اس کے نتیجے میں ہر سال وہ پیسے تقریباً دگنے ہو گئے۔ ایک سال آیا جس میں 110, 15, 20 ارب روپے بلوچستان کو مل رہے تھے، لیکن کوئٹہ وہی رہا گزشتہ 10 برسوں میں جو تھا۔ ابھی 2-3 سالوں میں شاید کچھ بہتری آئی ہو، میں 2 سال سے نہیں گیا ہوں، تو وہ انسان حیران ہوتا تھا کہ یہ سڑکیں ویسی ٹوٹی ہوئی ہیں، یہ پل ویسے ہی ٹوٹے میں 10 سال سے زیر تن، یہ اربوں روپے کدھر چلے گئے ہیں؟ ایک آپ خاتون MP کو دیکھتے تھے 5-5 لاکھ کا اس نے سوٹ پہنا ہوتا تھا جب وہ کانفرنسوں میں ملک سے باہر جاتی تھی، وہ خود ہمارے ساتھ گئی ہوئی ہیں۔ بالکل یاد ہے وہ۔ جی حرمیت، تو ہمیں تھوڑا سا عوام کو شعور دینے کے لیے بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کو کسی نے سپورٹ کیا ہے تو کوئی بلینک چیک نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہاں کی سڑکوں کی سپورٹ کیا ہے۔ تو حرمیت ایک سیکنڈ، امتیاز صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا، حرمیت آپ سے سوال کرنا چاہتے۔ جی حرمیت۔ اچھا امتیاز صاحب، جس طرح ہم اگر بلوچستان کی بات کریں، وہاں پہ جو سسٹم ہے، جو سسٹم رائج ہے، اور جس طرح ہم نے جام کمال کے حوالے سے جس طرح آپ نے ذکر کیا، کئی جو رپورٹس ہیں ہم نے دیکھی ہیں تو اس میں ان کی تعریف کی گئی ہے، لیکن یہاں پہ الزام یہ لگ رہا ہے کہ ان کے 4 اراکین جو ہے وہ ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، جو اپوزیشن ہے، ساتھ ساتھ میں یہ خرید و فروخت کا جو الزام ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ تو کیا لگتا ہے کہ رائے شماری کے دن معاملات لین دین کے ذریعے ٹھیک ہوں گے، یا جس طرح جام کمال صاحب ڈٹے ہوئے کہ اس کے ساتھ اکثریت کی ایک بہت بڑی تعداد ہے؟ اچھا دیکھیے، وہ تو اب پتہ نہیں کہ کون اس دن کتنے ان کے ساتھ لوگ ہوں گے۔ آپ نے جو بات کی نا کہ انہوں نے کہا 4 لوگ غائب ہو گئے، تو بھئی ہر چیز کا ایک کاز ہوتا ہے، اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے رنگ میں لا کے جام کمال کو کھڑا کر دیا اور ان کے سپورٹرز کو، اور وہ لوگ ابھی ہاتھ باندھ کے ان کے مکے کھاتے رہے۔ کیا یہ عجیب بے وقوفی کی بات ہے ان لوگوں کی طرف سے یہ الزامات؟ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلا بندہ خود کو ڈیفینڈ بھی نہ کرے، اور پاکستان کے معاشرے میں پھر خاص طور پہ بلوچستان کے حالات میں چھانگا مانگا میں یہ ہوتا رہے تو خیر بلوچستان تو بہت دور کی بات ہے کہ لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، باندھ لیا جاتا ہے، ڈیٹین کر لیا جاتا ہے۔ تو آپ تو ایفیکٹ کی بات کر رہے ہیں، ہمیں کاز پہ جانا چاہیے۔ کاز یہ ہے کہ بلیک میلنگ ہو رہی ہے سیاست کے نام پہ ایک شریف چیف منسٹر کے خلاف، اور کیا وہ ہاتھ پہ ہاتھ بندے بیٹھا رہے گا؟ میں یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے میری۔ ٹھیک ہے، سیاست کے نام پر بلیک میلنگ کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ، انول صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ امتیاز صاحب کے اکارڈنگ تو اپیرنٹلی کوئی خطرہ نہیں ہے جام کمال صاحب کو، بٹ حتمی فیصلہ اب دیکھنا 25 اکتوبر کو کیا معاملات جو ہیں وہ انجام پاتے ہیں۔ ہاں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑی انفارچونیٹ صورتحال ہے۔ ہم جیسے یہ دیکھ رہے تھے، مجھے بھی یاد آ رہا تھا کہ 2010-11 میں جس وقت NFC ایوارڈ کی بات ہو رہی ہے، جس کے بارے میں امتیاز صاحب بھی کہہ رہے تھے، تو وہ اس وقت واقعی فنڈز بہت کم ہوتے تھے، اور ان محرومیوں کا ازالہ کرنے کے لیے ان فنڈز کو دگنا کر دیا گیا، 90 ارب تک تقریباً سالانہ اس کو بڑھا دیا گیا، اور پھر وہ اور بھی بڑھتے چلے گئے۔ تو
मसला यही है कि अब जाम कमाल के दौर में क्या वो फंड्स इस्तेमाल हुए नहीं हुए, ये एक बड़ा सवाल है। ऑपोजिशन का ये कहना है कि वो फंड्स इस्तेमाल नहीं हुए और वो वज़ीर आला ने अगर किए भी हैं तो अपने हल्के में किए हैं। बाकी पार्टीज़ क्या कह रही हैं, जो अपोजिशन की और भी पार्टीज़ हैं वो भी एतराज़ात उठा रही हैं। उनमें सना बलोच का बहुत बड़ा एतराज़ है। सना बलोच के बारे में तो कल बात ही हो रही थी कि उन्होंने जो एक जाम कमाल को ऐलान किया, चैलेंज किया हुआ था कि तुम मेरी किसी टीवी पे आके ये ओपन मुज़ाकरे में आके मेरे साथ बात करो, तो मतलब वो भी बात है। अब क्या क्या चीज़ें जो हैं वो 25 अक्टूबर को ये सिचुएशन जो है वो मज़ीद क्लियर होगी। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। भी होते हैं कि वो घर से बाहर जाकर काम कर नहीं सकती, सो ऐसे बैठे क्या क्या ऑप्शंस एक खातून के लिए हो सकती है कि वो घर बैठकर अच्छा कमा ले। सो इन फील्ड्स को आज हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट वहाब यूनुस इस वक्त शो में हमें ज्वाइन करें। वहाब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। वहाब, बताइएगा खवातीन के लिए घर बैठे पैसे कमाने की जो अपॉर्चुनिटी है वो किस तरह से हम निकाल सकते हैं, और फिर क्या क्या फील्ड्स हो सकती हैं कि एक खातून घर बैठ के अच्छा अर्न कर सके। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक जो वर्ड बहुत ज़्यादा बोला जाता है वुमेन एम्पावरमेंट, मैं उसकी डेफिनेशन को भी क्लियर करना चाहता हूँ। बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट की जो डेफिनेशन बताई जाती है कि ख़वातीन घर से निकलती हैं फिर ही जाके वो काम करें तो वो पैसा कमा सकती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे नज़दीक वुमेन एम्पावरमेंट हर उस औरत को दी जा सकती है जो घर में भी बैठी हुई है। ठीक है, क्योंकि वुमेन एम्पावर का बेसिक मकसद है कि उसने अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, ना कि लीड करना है। लीड करने के लिए हस्बैंड मौजूद है। अब उसमें मसला ये आता है कि खवातीन को ये पुश किया जाता है कि वो बाहर निकलें, घरों से कहीं पर जाएं तो फिर ही पैसा कमाएं। ऐसा नहीं है। अब वो अपने घर में बैठ के स्किल सीखें, रोजगार सीखें, और जो उनका फ्रंट जो चीज़ है, जो एज ए मदर उन्होंने रिप्रेजेंट करना है, आल दो फादर की भी जिम्मेदारी है, लेकिन मदर बच्चों के ज़्यादा क्लोज होती है, तो वो अपने बच्चों का भी ख्याल रखते हुए अपने घर में बैठ के एक अच्छे इज्जतदार तरीके से वो पैसा कमा सकती है। कोई ऐसा मसला नहीं है। आप एक चॉइस दे रहे हैं उसको कि अगर वो चाहे तो घर बैठ के भी। जी बिल्कुल। वो ये तो ये वुमेन एम्पावरमेंट की जो है ना डेफिनेशन को थोड़ा सा हमें चेंज करने की भी जरूरत है, यानी कि वो घर बैठ के भी पैसा कमा सकती है, ना कि वो उसको जाना पड़े ऑफिस में या वो काम कर सके। ठीक है, वो एक उसके लिए एक अदर ऑप्शन जरूर है, लेकिन वो वहां से भी पैसा कमा सकती है। तो अब आ जाते हैं पैसा कमाने की तरफ। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वुमेन एम्पावरमेंट घर से में भी हो सकती है। हमारे पास इस तरह की अब टेक्निक्स आ चुकी हुई हैं, इस तरह के जो समझ ले स्किल्स आ चुकी हुई हैं, जिसके थ्रू आप घर बैठ के लड़का हो या लड़की हो वो बहुत अच्छे तरीके से पैसा कमा सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली अमेज़न ने जो एक सबसे बड़ी जो पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट रिसेंटली हुई, अमेज़न सेलर अकाउंट की हुई है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप अपने वीए के थ्रू, यानी कि वर्चुअल असिस्टेंस का एक उसमें एक टॉपिक होता है, अगर वो आप सीख लें, स्किल है, उसको सीख के अगर आप घर बैठ के लोगों के वीए के अमेज़न के अकाउंट्स को मैनेज करना शुरू कर दें, तो इतना मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इतना शायद एक डॉक्टर एक मंथ में नहीं कमाता जितना वो खातून जो है वो घर में बैठ के पैसा कमा सकती है। तो ये एक अनदर वे है। अच्छा, जिस तरह से आपने वर्चुअल असिस्टेंट्स की बात की है, अब बहुत सी खवातीन जो इस वक्त हमें देख रही होंगी, मेरे ख्याल में मॉर्निंग शोज में ज़्यादा खवातीन ही ज़्यादा देख रही होती हैं, इस वक्त अगर उन्होंने सीखना हो, ये वीए कोर्स करना हो, तो इसके लिए ऑनलाइन कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, या पाकिस्तान में लाहौर में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको ये कोर्स, ये ट्रेनिंग करवा सकते हैं? देखिए, ये वीए तो एक पार्ट है। वैसे तो हमारा अदारा अपना भी है, पीएनवे ट्रेनिंग्स के नाम से हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ, पीएनवे पिंक के नाम से भी, जिसके अंदर हम ये सारे शॉर्ट कोर्सेज करवाते हैं, जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट के बेकिंग से लेकर, ब्यूटिशियन से लेकर, वीए से लेकर, कंटेंट राइटिंग से लेकर, ग्राफिक डिजाइनिंग से लेकर, ये तमाम ऐसे कोर्सेज है जो हमने स्पेशली खवातीन के लिए ही डिजाइन किए हैं, जिसके अंदर हम उनको 2 मंथ से लेकर 6 मंथ के अंदर इस तरह के डिप्लोमास करवाते हैं, जिसके अंदर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, बाद में उनको इंटर्नशिप दी जाती है। वो इवन के ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम भी इंटर्नशिप होती है, जो घर से बैठ के अपनी इस इंटर्नशिप को करके, और फिर हमारा एक काम होता है, हमने एक इको सिस्टम डेवलप किया हुआ है। हम क्या करते हैं कि हमारे साथ इन्वेस्टर भी जुड़ा हुआ है, और हमारे साथ जो हमारा स्टूडेंट होता है वो भी जुड़ा होता है। हमारे पास इन्वेस्टर आता है, हम उसको कहते हैं कि यार हमारे पास ये स्टूडेंट है, ये घर में बैठी हुई है, आप अपना जो काम आपने अमेज़न पे सेल करना है वीए के थ्रू, आप इनसे करवा लें। ये हमारे साथी हैं इस्लामाबाद, ये कुछ सवाल उठाना चाह रहे हैं। जी हरमीत।
جی جی اچھا سر آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ آن لائن ہم اچھا بہت خاصا پیسہ کما سکتے ہیں، ایک تو یہ بتائیے گا کہ انویسٹمنٹ کی جو شروعات ہے وہ کہاں سے ہوگی؟ دوسری بات یہ دیکھیں کہ پاکستان میں خواتین جو پڑھی لکھی خواتین کی تعداد بہت کم ہے، تو میجورٹی دیہاتوں میں جو خواتین رہتی کافی محنت کش ہیں، مختلف چیزوں میں ان کو زیادہ وہ ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، تو ان کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا کہ وہ بھی اسی آن لائن سسٹم کا اگر وہ حصہ بننا چاہتی ہے تو کیا طریقہ کار ان کے لیے، آپ آسان طریقہ کار کیا ہوگا سر؟ سب سے بیسٹ طریقہ کار یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت تو کرونا کی وجہ سے ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ جو ڈیجیٹلائز پاکستان 10 سال بعد ہونا تھا وہ 1 سال کے اندر ہی ہو گیا. پچھلے 1 سال کے اندر تقریباً 800 کروڑ روپے کی شاپنگ ہوئی ہے جی آن لائن. تو اگر 800 کروڑ کی شاپنگ ہو سکتی ہے تو آن لائن جو ہے وہ لرننگ بھی بہت اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے. ہم کیونکہ اس فیلڈ میں ایجوکیشن میں تو سب سے بیسٹ طریقہ ہے کہ اب ہر جگہ کے اوپر انٹرنیٹ ڈیوائسز 4G 3G موبائل سب کے پاس موجود ہے. آن لائن ٹریننگ کے تھرو، آن لائن اکوپمنٹ کے تھرو ہر بندہ ٹرین کر رہا ہے. اور ہمارے پاس کیونکہ جیسے کہ ہمارا لاہور بیسڈ ادارہ ہے، کل میں اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اسٹیٹس ہم ڈسکس کر رہے تھے. 60% جو اس وقت ہم سے لوگ کورسز کر رہے ہیں وہ آؤٹ آف لاہور ہیں اور وہ رورل ایریا سے. تو اب یہ کافی حد تک ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ پیسہ کمانا مشکل نہیں ہے اور انویسٹمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انویسٹمنٹ کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ بزنس کے اندر کبھی بھی اب جو ایرا چل رہا ہے، آپ اگر 15-20 سال پہلے کی بات کرتے سمجھ میں آتا ہے. اب بالکل بھی زیرو انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ جو ہے پیسہ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. جسٹ آپ کو سکل چاہیے، سکل سیکھ کر آپ وہی ویب سائٹ بنائیں، ویب سائٹ بنا کے اپنی ڈیجیٹل ایجنسی بنا لیں. آپ وہی سکل سیکھ کے وی اے کی اپنا سافٹ ویئر ہاؤس بنا لیں کہ آپ وی اے ہینڈل کرتے ہیں یعنی کہ ورچوئل اسسٹنٹ ہینڈل کرتے ہیں. 10 بندے آپ نے اپنے ساتھ اور ساتھ جوڑ لیے، آپ کی ایک کمپنی بن گئی. زیرو انویسٹمنٹ سے آپ صرف اپنی سکل سیکھ کر آپ پورے کا پورا اپنا جو ہے وہ ایک مارکیٹنگ کا ایک پورا چینل بنا سکتے ہیں جس میں ویب بیسڈ چیزیں آپ چلا سکتے ہیں. اور یوٹیوب چینل وغیرہ یہی سارے اسی طریقے سے لوگ کام کر رہے ہیں اور لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں. تو یہ جو ان کا ایک کویسچن کا آنسر ہے کہ پیسہ نہیں چاہیے، 2 چیزیں چاہیے، آئیڈیا اور ڈیڈیکیشن. اگر آپ کے پاس آئیڈیا، جیسے مجھے میک اپ آتا ہے، فار ایگزامپل مجھے میک اپ آتا ہے، میں ایک میک اپ آرٹسٹ ہوں، میں نے یوٹیوب پہ چینل بنایا ہے اور میں نے اپنے میک اپ کے ٹیوٹوریلز وہاں پہ ڈالنا شروع کر دیے اپلوڈ. یہ ایک آئیڈیا تھا. اب میں اس کے اوپر جو فورس لگا رہا ہوں، دن رات اس کو ادھر ادھر شیئر کر رہا ہوں، اپنے دوستوں کو کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا بوسٹ کر رہا ہوں، تو وہ ڈیڈیکیشن ہے. تو آپ پیسہ کما سکتے ہیں. اور اس طرح کی لاکھوں آپ میک اپ کی بات کریں، اب یہاں پہ یوٹیوب کے ذریعے جو پیسہ کمانا ہے وہاں پر مسئلہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ اب بہت سے لوگ میک اپ کر رہے ہیں، بہت سے لوگوں نے کوکنگ کے چینلز بنا لیے ہیں. اس کے ذریعے کمانا، اپنی جگہ بنانا بہت مشکل ہے. مطلب جو لوگ پہلے آ گئے ہیں وہ اب سسٹین کر رہے ہیں. اب کچھ ڈفرینٹ ہونا چاہیے. اچھا، اب میک اپ کے بھی بہت سے چینلز ہیں بٹ وہ اتنا کوالٹی یا وہ چیزیں نہیں ہوتی. مجھے یہ بتائیں کہ اپارٹ فرام میک اپ اینڈ کوکنگ یا ورچوئل اسسٹنٹس اور کیا کیا آپشنس ہو سکتی ہیں جو خواتین گھر بیٹھیں اور وہ آج سے ہی اسٹارٹ کریں، ٹریننگ لیں اس کی اور وہ پیسے کمانا شروع کریں؟ اس میں 2 کویسچنز آپ کے. پہلی والی بات کے ساتھ جو ہے نا میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا اتفاق نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی آپ میک اپ چینلز لے آئیں، جتنے مرضی چیزیں لے آئیں. دیکھیں ابھی اس وقت کتنے زیادہ ٹی وی چینل موجود ہیں، اسی کے میں آپ سے جو اچھا کوالٹی دے رہا ہے وہ اوپر جا رہا ہے، اس کی ریٹنگ اوپر جا رہی ہے. اسی طرح سے جتنے بھی ویب بیسڈ چینلز ہوتے ہیں ان کا الگوریتم جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ کوالٹی بیسڈ کام کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ میں اس کا ایکسپرٹ ہوں تو ہم جب چیزوں کو کام کر رہے ہوتے تو ہم کوالٹی کانٹینٹ ڈالتے ہیں. ہم اپنے کلائنٹس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کوالٹی کانٹینٹ ڈالیں. جب آپ کوالٹی کانٹینٹ ڈالتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کی ریٹنگ اوپر آ جاتی ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ 5000 بھی چینل لیں گے جس کا کوالٹی ہوگا وہ اوپر آ جائے گا. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے جو کہا ہے کہ اس کے علاوہ کیا آئیڈیاز ہو سکتے ہیں، بے شمار آئیڈیاز ہیں. آپ جو ہیں وہ لازمی نہیں ہے کہ آپ میک اپ ہی کریں، آپ وی اے ہی کریں. کانٹینٹ رائٹنگ کر سکتے ہیں، بہت زبردست کام ہے. گرافک ڈیزائننگ فیمیلز کے لیے ایکسیلنٹ فیلڈ ہے. گرافک ڈیزائننگ کے تھرو بہت زیادہ، اور دنیا کے یہ جو میں آپ کو ٹاپکس بتا رہا ہوں یہ آپ جس دنیا کے مرضی کونے میں جا کے بیٹھ جائیں آپ کو یہ فیلڈ میں وہاں پر آلریڈی وہاں پر آپ کو پلیسمنٹ ملے گی. ٹھیک ہے. ویڈیو ایڈیٹنگ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے، اس کی بہت ڈیمانڈ ہے باہر. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کی جتنی بھی ویب ڈیولپمنٹ ہے، پوری دنیا میں آپ کو ویب ڈیولپر چاہیے. پوری دنیا سے لوگ جو ہے پاکستان سے ویب ڈیولپر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ سستے ہوتے ہیں. تو جب یہ اگر وہاں پر چلے جائیں، ان کو ضرورت بھی نہیں ہے گھر بیٹھ کے، جب آپ فائبر اپ ورک سے پیسہ کما رہے ہیں اور اتنی ریمیٹنس آپ کی طرف آ رہی ہے. $2 بلین کی ہماری انڈسٹری پہنچ چکی ہوئی ہے، فری لانسنگ انڈسٹری $2 بلین کے اوپر پہنچ چکی ہوئی ہے. تو اس سے یہ ہم لوگ یہ ہیں 2 بلین جو کما رہے ہیں، یہ باہر سے نہیں مطلب کوئی اور کما رہا، ہم کما رہے. تو آلریڈی اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. گرافک ہو گیا، کانٹینٹ ہو گیا،
فری لانسنگ ہو گیا, اس کے علاوہ آپ کے پاس ویب ڈیولپمنٹ ہو گیا, اس کے علاوہ بہت زیادہ ایسے شعبے. تو آپ نے اپنے انسٹیٹیوٹ کا بتا دیا کہ وہاں سے خواتین جو ہیں وہ سیکھ سکتی ہیں جو بھی کورس انہوں نے آپٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر آن لائن ہم ویب سائٹس کی بات کریں, ایک تو جو میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی وہ یوڈیمی کے نام سے ہے, وہاں پر آپ کو کچھ کورسز فری میں بھی مل جاتے ہیں. اس کے علاوہ اور کیا کیا آپشنز ہو سکتی ہیں جو خواتین آن لائن سرچ کریں اور ان کے سامنے آ جائیں؟ دیکھیں, ایک تو ہمارا ادارہ ہے پی این وائی ٹریننگ سے نام سے, ہم فزیکل اور آن لائن دونوں طریقوں سے کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ بٹ دیٹ وڈ بی پیڈ. میں یوڈیمی پہ آپ کو ان پیڈ بھی بہت زیادہ مل جاتا ہے. ہم دیکھیں ہمارا ایک پرائیویٹ ادارہ ہے, ہم نے تو اپنے فائنینسز خود مینج کرنے, لیکن ہمارے پاس ایک ایسا کوٹا موجود ہوتا ہے جس کے اندر ہم اسکالرشپس دیتے ہیں اور اس میں ہم فری آف کاسٹ بھی اسٹوڈنٹس کو, تو آپ کے ایک چینل کے تھرو اگر کوئی آنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو فری آف کاسٹ بھی کروا دیں گے. اس کا ایک کرائٹیریا ہے کہ وہ اگر اس کو پاس آؤٹ کرتا ہے تو ہم اس کو فری کروا دیتے ہیں. ہمارا ہم نے ایک کوٹا رکھا ہوا ہے اسکالرشپ کے نام سے, کیونکہ ہم نے کنٹریبیوٹ بھی تو کرنا ہے نا سوسائٹی میں. تو اگر کوئی ہم سے بھی کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہے, وہ میرے پاس آ جائے اور میرا آ کے نام لے لے, میں اس کو فری کروا دوں گا. نمبر 2, اگر آپ آن لائن بھی کرنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ یوڈیمی ہو گئی, یوڈیمی بھی 90% پیڈ ہے, لیکن وہ اکنامیکل پیڈ ہے, ان کے $10 $20 کے اندر اگر آپ پے کرتے ہیں تو آپ کو وہ کورس مل جائے کچھ, لیکن وہ بہت ہی بیسک لیول کے ہیں, تو کچھ کورسز آپ وہاں سے بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کے علاوہ بھی دنیا کے اندر ایسے بہت سے, جیسے کوسیرا ہو گئے, ایڈیکس والے کافی جو ہے یہ کرواتے ہیں. تو اس طرح کی کافی ایسے آن لائن پورٹل اگر آپ سرچ کر, لنڈا والے ہیں linda.com, تو یہاں پر آپ, لیکن یہ جو ہے آپ کو ریکارڈڈ چینل دیتے ہیں. لائیو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کسی لوکل بندے سے ہی آپ کو رجوع کرنا پڑے گا, لیکن وہ ریکارڈنگز ہوتی ہے اس میں. باقی جو ہے وہ تو انگریزی میں چونکہ چلتا ہے, جی وہ سارے انگریزی, لینگویج کا بیریئر ہے. بالکل ہے, بالکل ہے. یہاں پہ جو ہے وہ کم از کم اردو میں. لیکن آپ اگر سب سے اچھا چینل جو ہے نا وہ یوٹیوب ہے. دیکھیں مجھے تو زندگی میں کوئی بھی مسئلہ پڑتا ہے نا تو میں یوٹیوب کے پاس جاتا ہوں, اس سے میں وہ چیز کو سیکھ لیتا ہوں. تو یوٹیوب ایک بیسٹ طریقہ ہے جہاں سے آپ کوئی بھی آپ کی ورڈ ڈالیں گے آپ کو لرننگ ہو جائے. جی ہرمیت. اچھا سر, جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف اداروں میں لوگ جو کام کرتے ہیں ان کی بھی خواہش ہے کہ بھیا جہاں سے سیلری ہے, کیونکہ حالات اس قسم کے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں اور انکم لانے کی ضرورت ہے. تو اگر وہ اسی آن لائن بزنس میں آنا چاہ رہے ہیں تو کتنا وقت درکار ہوتا ہے, ان کو کتنا ٹائم دینا پڑتا ہے تاکہ وہ بھی کچھ نہ کچھ کما سکیں؟ بہت اچھا کویسچن ہے, اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو جابینز ہے, کیونکہ میرا خود کریئر جابین سے گزرا ہے. میں نے 15 سال جاب کیا اور اس کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ اپنے بزنس کی طرف آیا. میرے ساتھ بھی سیم حالات تھے, لیکن پرابلم یہ تھی کہ اس وقت اپرچونیٹیز نہیں تھی. اب اپرچونیٹیز ہیں. ہمارے پاس کافی ایسے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, کیونکہ میں ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ کا ٹرینر بھی ہوں. میں اسٹوڈنٹ کو اس طریقے سے گائیڈ کرتا ہوں کہ ود ان 2 منتھ, میں ایئرز بھی نہیں کہہ رہا, ود ان 2 منتھ وہ جب ہم سے ٹریننگ لیتے ہیں, ٹریننگ لینے کے بعد وہ 9 to 5 کے جاب کے بعد وہ پیسہ کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں. ہم ان کو ایسی سکل سکھا دیتے ہیں جیسے کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ, کہ آپ نے لوگوں کے بزنسز کے پیجز کو ہینڈل کرنا ہے. اس وقت ہر بزنس کو, ہر جو انٹرپرینیور کو, ہر ریسٹورنٹ والے تک کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی ضرورت ہے. یہ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. اس نے ایک سکل سیکھ لی, یہ ود ان 2 منتھ ہم اس کو کورس کروا دیتے ہیں. سوری, اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب اس کی پریکٹس ہوتی ہے. وہ جتنی پریکٹس کرتے جاتا ہے, ہمارے پاس ایسے اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو کہ ود ان 6 منتھ فری لانسنگ کے تھرو ہی 1 لاکھ کے قریب پیسہ کمانا کے قابل ہو جاتے ہیں. جاب وہ 25,000 کی کر رہا ہے, نوٹ کیجئے گا, لیکن 9 to 5 کے 5 بجے کے بعد وہ جو فری لانسنگ کے 4 پروجیکٹ پکڑتا ہے 20,000 کے, وہ 4 اس کو 80,000 روپے دیتے ہیں 1 مہینے کے. تو اس کے لیے کوئی سالوں کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے کوئی بھی مطلب اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ جا رہا ہے بس آپ سے جیسے سیکھنے کے لیے فرض کیا آ رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ وغیرہ جو چیزیں ہیں, اس کے لیے اس سے پہلے کو اس کو بیسک سکل چاہیے کہ یعنی مطلب اس کی کیا انگریزی بہتر ہو, کمپیوٹر سکل اس کی ہو, کچھ بھی نہیں چاہیے, صرف اس کو فیس بک یوز کرنا آتا ہوں, فیس بک یوز کرنا, بس میں اس کو پیسے کمانے کے قابل کر دوں گا. ٹھیک ہے, یہ تو بڑا آسان طریقہ کار ہے. جی کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اچھا, فیس بک یوز کرنا آتا ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ اسمارٹ فون اپلیکیشنز اس کو آتی ہوں, بس یہ اس کے پری ریکوزٹس ہے جو کہ آج کل تقریباً اب بچے کو بھی آتی ہیں. اچھا, ایک یہ تو چلیں آپ نے اس طرح سے بتا دیا, ٹریننگ کیا, اس کے بعد آپ نے اسکلز وغیرہ سکھائے یا آن لائن کسی نے بھی سیکھے تو وہ اس قابل ہو گیا. آج کل انفلوئنسر مارکیٹ بہت زیادہ گرو کر رہی ہے. جو بھی خواتین ایز اے بلاگر, وی لاگر یا ایز این انفلوئنسر کمانا چاہتی ہیں وہ کیا کریں؟ اس کے لیے کیا کیا آپشنز ہو سکتے ہیں؟ لوگ اس کے تھرو بھی بہت کما رہے ہیں جو ایک سرٹن لیول کراس کر چکے ہیں. اچھا, اس کو ہے نا مائکرو انفلوئنسرز کہتے ہیں ہماری زبان میں. یہ مائکرو انفلوئنسر جو ہوتے ہیں نا, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے, ابھی تو ویسے پاکستان کے اندر جو سب سے بیسٹ انفلوئنسر جو مجھے لگتا ہے, جس کا میں ان کی بات کروں گا جن کا کانٹینٹ اچھا ہے, ٹھیک ہے,
جیسے کہ جو مبشر ہے فوڈیز کا جو پروڈکٹ وہ چلا رہا ہے, یوٹیوب چینل ہے اس کا, اور اس کو یوٹیوب نے ابھی پچھلے دنوں ریکگنائز کیا ہے. تو اس طرح کے آئیڈیاز کے, جیسے فوڈ بہت زیادہ بکتا ہے, ٹھیک ہے, خواتین جو ہے جتنی بھی ریسیپیز ہیں وہ فوڈ جو ہے یوٹیوب سے سیکھتی ہے. آپ کا میک اپ بہت زیادہ بکتا ہے یوٹیوب کے اوپر, ٹھیک ہے. آپ کی سب سے زیادہ بکنے والی چیز ہے وہ کڈس کی پروڈکٹس ہیں, کڈس کے, جیسے کہ اسپیشلی مدرس کیا آتے ہیں بچوں کو گھروں میں, بچوں کی پروڈکٹس میں کوئی بھی کارٹون کے کوئی بھی ایسی اینیمیشن لگاتی, یہ بہت زیادہ چیزیں بکتی ہیں, کڈس کی چیزیں بکتی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ریسٹورنٹ انڈسٹری میں آپ کچھ بھی کر لیں, آپ کو دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے شوق کے اوپر. میرا یہ شوق ہے کہ مجھے سپورٹس کار کا شوق ہے فار ایگزامپل, تو میں سپورٹس کارز کے ریویوز بنانے لگ جاؤں گا, وہی مجھے پیسہ دینا شروع کر دیں گے. مجھے کھانے کا بہت شوق ہے, میں مختلف ریسٹورنٹس میں جا کے کھانا تو کھا ہی رہا ہوں, وہاں پر تھوڑے وی لوگ بنانا شروع کر دوں گا اور اس کو اپنے آگے شام کو میں چینل پہ ڈال دوں گا. دیکھیں اب جو ہے نا چیزیں بہت چینج ہو چکی ہیں, اب آپ کو سمارٹنس کی ضرورت ہے. آپ کا شوق ہے نا, اسی کو اگر آپ پیسوں میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. تھینک یو سر, تو یہ بہت مہربانی, بہت اچھی تھینک یو سو مچ. یہ سب سے مزے کی چیز ہے, جو آپ کا شوق ہے آپ اس کے ذریعے پیسے کمائیں. یہ بنیاد, جی بالکل, جو آپ کا شوق ہے اسی میں آپ پیدا کریں, اسی میں ایکسپرٹیز لیں, اور اسی میں مجھے شوق ہے گھومنے پھرنے کا, میں نے ایڈونچر کمپنی کھول لی. مجھے شوق تھا مارکیٹنگ کا, میں نے ڈیجیٹل کھول لی. تو شوق کے اوپر ہی آپ چل رہے ہوتے ہیں تو آپ آگے چلے جاتے ہیں. اور یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ شوق کہ آپ پیسہ بھی کما سکتے ہیں, بس آپ نے اپنا جو آئیڈیا ہے اس کو اچھے طریقے سے یوز کرنا اور دیکھنا ہے کہ آپ کا آئیڈیا آپ کے لیے کیا کیا اپرچونٹیز جو ہیں وہ پیدا کر سکتا ہے. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ویورز, پاکستان ایسے ممالک میں شامل ہے جہاں پر قوانین تو موجود ہیں لیکن قوانین پر امپلیمنٹ نہیں ہوتا. انصاف کے حصول کے لیے لوگوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور قانون کی بالادستی کے معاملے پر پاکستان بدترین ممالک کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے. ورلڈ جسٹس پروجیکٹ رول آف لا کی تازہ ترین رپورٹ ایک شائع ہوئی ہے, اور اس رپورٹ کے مطابق پاکستان قانون کی حکمرانی کے حوالے سے دنیا کے 139 کنٹریز ایسی ہیں جس میں پاکستان کا 130th نمبر ہے. کیا کیا جائے کہ پاکستان میں جو آلریڈی قوانین موجود ہیں ان پر امپلیمنٹ ہو سکے. اس وقت بیرسٹر وقاص ابریز خان ہمیں شو میں جوائن کر رہے ہیں. وقاص, تھینک یو سو مچ, ویلکم ٹو گڈ مارننگ پبلک. وقاص بتائیے گا, پاکستان میں قوانین موجود ہیں, یہ مسئلہ نہیں کہ قوانین موجود نہیں, بنتے نہیں, بٹ جو موجود ہیں ان پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا. قانون کی بالادستی کو یقینی کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جو یہ ورلڈ جسٹس کی رپورٹ آئی ہے, اس کے اندر رول آف لا کی بات کی گئی, ایٹ دی سیم ٹائم کرپشن کی بات کی گئی. پاکستان کے اندر رول آف لا کی امپلیمنٹیشن نظر نہیں آتی. رول آف لا کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آرٹیکل 4, 5 اور 25 میں دی گئی آئین پاکستان کے. میننگ دیر بائی that no everybody is equal without any discrimination of caste, color, creed, status and designation. یہ وہی رول آف لا ہے جس کا کنسیپٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آری حج کے خطبے میں بھی دیا. یہ وہی رول آف لا ہے جس کو میگنا کارٹا نے 1216 میں انفورس کیا. یہ وہی رول آف لا ہے جسے 1948 کے اندر UN چارٹر نے ریکگنائز کیا. پاکستان کے اندر رول آف لا کی اپلیکیشن جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر نظر آتی ہے. میننگ دیر بائی کہ یہاں پہ طاقتور کے لیے نظام انصاف دوسرا ہے اور ایک غریب کے لیے نظام انصاف اور ہے. سیکنڈلی جو اس انڈیکس کے اندر بات کی گئی ہے وہ کرپشن کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ پاکستان جو ہے آؤٹ آف 138 کنٹریز میں 130 پوزیشن پہ ہے. وہ اس وجہ سے کہ پاکستان کے اندر جو کرپشن ہے وہ عروج بام پہ ہے. پاکستان کے چاہے سرکاری ادارے ہو, چاہے اس کے پولیس, تمام وہ جگہ ہیں جہاں پہ ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ کرپشن بھی ہوتی ہے, برائبری بھی ہوتی ہے, رشوت بھی لی جاتی ہے, اور رشوت کے بغیر جو کوئی بھی کام جو ہے وہ ناممکن ہے پاکستان کے اندر ایکسپیڈیٹلی یا اسپیڈیلی کروانا. تو گورنمنٹ کا سب سے بڑا سلوگن یہ تھا. سیکنڈ اس پہ میں جو ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم چائنا کی بات کرتے ہیں, ڈنمارک یا فن لینڈ کی بات کرتے ہیں, تو وہاں پہ کرپشن پہ سب سے زیادہ ڈیتھ اینڈ پنشمنٹ دی جاتی ہے. سب سے زیادہ عبرتناک, ہولناک یا اندیشناک سزائیں اس وقت چائنا میں, ڈنمارک میں, فن لینڈ پہ دی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کا جسٹس سسٹم جو ہے وہ گرو کر گیا. ان کے اندر, عوام کے اندر یا ان کے حکمرانوں کے اندر یا منسٹر
مارکیٹرز کے اندر یہ پرفیکشن پرووک کر گیا کہ کل کلا اگر ہم بھی کرپشن کریں گے تو ہمیں بھی سریعام پھانسی دے دی جائے گی, ہمیں ڈیتھ اینڈ پنشمنٹ دی جائے گی, ہمارا منہ کالا کیا جائے گا. لیکن پاکستان کے اندر تو جیسے جو شخص کرپشن کرتا ہے وہ بڑے سرکاری عہدوں پہ آپ بیٹھتا ہے, جو شخص کرپشن کرتا ہے وہ کابینہ میں بیٹھ جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ چاہے شوگر سکینڈل ہو, آٹا سکینڈل ہو یا دیگر جتنے بھی سکینڈلز تھے, آپ پاکستان کے اندر ہم کی نگاہ ڈالے تو آپ یو ول کم ٹو نو کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی سکینڈلز جو منظر عام پہ آئے کرپشن کے حوالے سے, رول آف لا کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے, وہاں پہ ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز مکمل طور پہ ناکام نظر آئی. کہاں تو یہ جاتا ہے کہ قانون کے ہاتھ لمبے ہیں, لیکن ایسے معاملات میں قانون کے ہاتھ بندے نظر آئے, ان کی ٹانگیں بھی بندی نظر آئی. اور جسٹس کی جو انشورنس کے لیے رول آف لا کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے جو ریاست اور ریاست کے تحت گورنمنٹ ایک حلف لیتی ہے, اس میں مکمل طور پہ ناکام نظر آئی. جی حرمیت. اچھا وقاص سبریز, اگر ہم زائد جعفر کا کیس دیکھیں تو اس میں پرسوں جب سپریم کورٹ کی جو ریمارکس اس میں یہ ذکر آیا تھا کہ ہم ان کی جو والدہ ہے اس کو اس بنا پر میرٹ پر نہیں بلکہ خواتین ہونے کے نام پر ان کو ہم ضمانت دے رہے ہیں. ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ بے شمار خواتین جو ہے وہ براہ راست قتل میں ملوث بھی ہوتی ہیں, چلو یہ تو نہیں تھی, لیکن ان کو بھی اسی طرح آسانی سے ضمانت مل جاتی ہے. ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جو شواہد کی بات کی جاتی ہے, پولیس کو شواہد اکٹھی کرنے کی بات کی یا گواہ کے طور پر جب پولیس پیش ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ معاملات بڑی سسروی کا شکار ہوتے ہیں. پولیس سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ لیب اگر بلڈ بھیجے تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے, گورنمنٹ ہمیں صرف 200-300 روپیہ دیتی ہے, تو وہاں پہ یہ معاملات رکے ہوتے ہیں. اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں حرمیت, آپ نے بڑی ایک درست نشاندہی کی. دیکھیں پولیس آفیسر پہ بھی بہت ساری لائبلٹیز ہیں, اس کی رسپانسبلٹیز ہیں. وہ پولیس اسٹیشن میں بیٹھ کے ایف آئی آر بھی کاٹتا ہے, پھر وہ عوام کے لیے گشت بھی کرتا ہے, وہ عزت آبرو مال جان کے تحفظ کا ضامن بھی ہے, کورٹس میں جا کے وہ انویسٹیگیشن کو پریزنٹ بھی کرتا ہے. ایٹ دی سیم ٹائم جو آپ نے بات کی, ان کے پاس اتنے زیادہ پیسے, اتنے زیادہ لوازمات ہی نہیں ہیں کہ اگر وہ کسی جائے وقوع پہ جا کے وہاں پہ قتل کے ایویڈنس برآمد کرتے ہیں, پھر ہاسپٹل میں جا کے وہاں پہ اس کا ڈی این اے کنڈکٹ کرواتے ہیں, ایم ایل آر لیتے ہیں, پھر کورٹس میں جاتے ہیں. تو لہٰذا ہماری جو پولیس ریفارمز ہیں, ہم پہلے پریویس پروگرامز کے اندر بھی اس پر ڈسکشن کر چکے ہیں. پولیس ریفارمز از دا نیڈ آف آر ان پاکستان. اگر ہم اپنے جوڈیشل سسٹم کو یا جسٹس سسٹم کو ایفیشینٹ اور افیکٹو کرنا چاہتے ہیں تو پولیس ریفارمز بھی کریں. سیکنڈلی جوڈیشل ریفارمز بھی کریں جو اسپیڈی ایکسپیڈیشیس جسٹس کی آئین کے آرٹیکل 37-38 کے اندر بات کی. جب تک آپ سوسائٹی میں انفورس نہیں کر سکتے, جب تک آپ جوڈیشل ریفارمز نہیں کرتے. آپ دیکھیں پاکستان کے اندر جو انٹرنیشنل امیج جاتا ہے یا پاکستان ڈاؤن فال کی طرف جاتا ہے اس طرح کی رپورٹس میں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو اکاؤنٹیبلٹی کا انسٹیٹیوشن ہے وہ پوری دنیا میں امپیکٹ دیتا ہے کہ آپ کے ہاں لوگوں کو 20-20 مہینے بیہائنڈ دی بار رکھا جاتا ہے. شہباز شریف کو 131 دن ایک اور 126 دن ایک بیہائنڈ دی بار رکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس کوئی اتنا مٹیریل اویلیبل نہیں ہے, ایسا ایویڈنس نہیں ہے, ایسے کوئی سفیشینٹ شواہد نہیں ہے کہ آپ کورٹ آف لا میں ان کو کنوکٹ کروائیں. تو لہٰذا پاکستان کا اگر انٹرنیشنلی یہ امید جاتا ہے, یا شوگر سکینڈل کی میں نے بات کی تو ایف آئی اے کی کارکردگی کے بارے میں یا ہماری لوکل پولیس اسٹیشن کے بارے میں یہ پرسیپشن انٹرنیشنلی پرووک ہوتا ہے, تو پھر ہمارے بورڈ میں کہاں پہ سٹینڈ کریں گے, ایشین کنٹریز کی لسٹ پہ کہاں پہ سٹینڈ کریں گے. دیٹ وڈ بی اے برننگ ایشو آف دی ڈے. تو لہٰذا جب تک ہم تمام ایشوز کو ایڈریس نہیں کرتے, پولیس ریفارمز کو, جوڈیشل ریفارمز کو, لا انفورسنگ ایجنسیز کے اندر انویسٹیگیشن, انٹیروگیشن اور پروسیکیوشن کے پروسیس کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے دیٹ بیکم مور ایڈورس اینڈ مور ورسٹ ود دی پیسیج آف ٹائم. تو ہماری جو موجودہ گورنمنٹ ہے دے نیڈ ٹو تھنک اپون دس. جب تک آپ نہیں سوچیں گے, کیونکہ انصاف ہی ایک ایسا نظام ہے کہ جس سے پوری دنیا کے اندر مسلم کمیونٹی کی اور مسلم امہ کی بات کی جاتی ہے. یہ مہینہ ویسے بھی ربیع الاول ہے, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تمام تر ترجیحات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ نظام انصاف کو مضبوط اور اسٹرینتھن کرنے پہ ہونی چاہیے. ایسا نظام انصاف جس میں کسی کالے کو کسی گورے پہ, کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں, چاہے کوئی منسٹر ہے کابینہ میں بیٹھا ہوا, چاہے ایک پی این ہے, چاہے ایک پرائم منسٹر ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے تو اصولوں کو بھی یہاں پر یہی فالو کرنا جو ریاست مدینہ کے اصول تھے. بہت شکریہ وقاص ہمارے ساتھ موجود تھے. حکومت کو یقینی طور پر اس حوالے سے بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ویورز, شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال, سب علامہ اقبال کو اس حوالے سے جانتے ہیں کہ وہ برے صغیر پاک و ہند کے مشہور شاعر تھے. ان کی نظمیں, ان کی جو تحریریں تھیں وہ آج بھی پڑھی جاتی ہیں, سنی جاتی ہیں, شوق سے سنی جاتی ہیں. بٹ
اس کے علاوہ تحریک پاکستان میں ان کا نمایاں کردار رہا اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان بننے کا خواب انہوں نے دیکھا، لیکن لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے اپنی زندگی کہاں گزاری. انہوں نے اپنی زندگی جو ہے سب سے پہلے بھاٹی گیٹ میں اندرون شہر میں ان کا ایک گھر تھا، وہاں پہ گزاری ہے، اور وہیں بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے سیاستدان ان کو ملنے آیا کرتے تھے. وہ مجھے معلوم ہے کہ آپ دکھانے جا رہی ہو وہ گھر ان کا پرانا. دیکھا ہوا آپ نے؟ میں نے نہیں دیکھا ہوا. ہاں نہیں، میں نے دیکھا ہوا بالکل، اور وہ کوئی اتنے اچھے حال میں نہیں ہے، حالانکہ بڑی کوشش کر رہے ہیں جو وہاں پہ اس وقت اس کے مکین ہیں، جنہوں نے قبضہ ان کا جن کا ہے، انہوں نے اس کو رکھنے کے لیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ احساس نہیں ہے شاید حکومتی سطح کے اوپر کہ علامہ اقبال کا مرتبہ کیا تھا. علامہ اقبال اس بر صغیر کے بڑے ترین شعراء میں سے ایک شاعر ہے، اور پاکستان کا خواب جس طرح سے انہوں نے دیکھا، آپ نے ذکر کیا تھا ابھی، ان کی ساری شاعری نوجوانوں کو اور خاص طور پہ نوجوان مسلم کو اٹھانے کے لیے تھی. کبھی نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو اس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، ایک سے ایک شعر ان کا جو ہے وہ ایسے حوالے سے موجود ہے. لیکن ان کا گھر اتنے اعلیٰ حالت میں نہیں ہے. کوشش بہت کر رہے ہیں، ایک بینڈ والے کا قبضہ ہے اس وقت، وہ کوشش بہت کر رہے ہیں. تو ہم چل کے دیکھیں گے رپورٹ. پہلے ویوز کو دکھائیں نا، میں نے بھی نہیں دیکھا ہوا، میں بھی ذرا گھر آج دیکھ لوں. بالکل. روایات کے مطابق ڈاکٹر محمد اقبال نے اپنی تمام فکر و تدبر کی زندگی لاہور میں ہی گزاری. بھاٹی دروازے سے اندر داخل ہوں تو شاعر مشرق کا مسکن رہنے والا ایک گھر آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے. پاکستان کا خواب دیکھنے والے ڈاکٹر سر محمد اقبال کے اس گھر میں اب ایک بینڈ والے اپنا کاروبار کر رہے ہیں، مگر اس گھر کی حالت انہوں نے ویسی ہی رکھی ہے جیسی آج سے 1 صدی سے زائد عرصہ پہلے تھی. 10 سال پہلے کی بات ہے. ایک شخص آیا، اس نے کہا جی آپ نے یہ بلڈنگ فروخت کرنی ہے. میں کہا نہیں جی میں نہیں کروں گا بلڈنگ فروخت، کیونکہ ہمارا کاروبار چل رہا ہے. اس نے کہا آپ کر دیں، آپ کو میں اچھی آفر دوں گا. اس نے کہا کہ میں اس کو گرا کر نا اس میں پلازا بناؤں گا. میں نے کہا تم مجھے سارا لاہور بھی میرے نام لکھ دینا تو میں بلڈنگ میں تجھے دوں گا، کیونکہ یہ علامہ صاحب کی وراثت اس کے نام سے منسوب ہے. ہم نے کوشش کی کہ اس بلڈنگ کو جو ہے نا حتی الامکان جتنا بھی ہو سکے کہ اس بلڈنگ کو اسی حالت میں اس کو رکھا جائے جس حالت میں ہے. تو جتنی ہم نے کوشش کی، تو کیونکہ کافی لوگ پھر دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں آپ کی طرح، تو پھر وہ اچھا لگتا ہے کہ لوگوں کو اوریجنل حالت میں ملے، نہ کہ یہ چینج ہو جائے. اسی گھر میں بر صغیر کی اہم سیاسی شخصیات علامہ اقبال سے ملاقات کے لیے آتی رہیں. شاعر مشرق کی سیاسی زندگی کا زیادہ حصہ اور مصروفیات بھی اسی گھر سے وابستہ رہی ہیں. اندرون بھاٹی دروازے میں واقع شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا یہ گھر آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے، اور اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ زندہ قومیں اپنے اسلاف کو کبھی بھی فراموش نہیں کرتی اور ان سے وابستہ یادوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھتی ہیں. کیمرامین ریحان شیخ کے ساتھ ادریس شیخ، پبلک نیوز، لاہور. جی رپورٹ آپ نے دیکھی، اور میں صرف یہ روما بات کرنا چاہوں گا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے اپنے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا پشاور میں جو 2 حویلیاں ہیں یا گھر ہیں، ایک راج کپور کا، ایک دلیپ کمار کا، اور ان کو پریزرو کرنے کے لیے حکومت نے خریدا ہے اور ان کو اس کی اصلی حالت میں لایا جائے گا. تو میرے خیال میں یہ گھر بھی ان کے مکینوں سے درخواست کر کے ایک لے لینا چاہیے ان کو معقول آمدن معاوضہ دے کے لے لینا چاہیے، اور اس کو باقاعدہ اس طریقے سے علامہ اقبال کے گھر کے طور پر پریزرو کرنا چاہیے. باہر کے ملکوں میں ہو نا تو وہ جس شاعر کا، اور اتنے بڑے شاعر کا، اتنا بڑا مفکر پاکستان کا، اتنا بڑا جس کا احسان ہے، اس حوالے سے چاہیے کہ اس گھر کو پریزرو کریں، اس کو ایک میوزیم بنائیں، وہاں پہ آس پاس ایک چائے خانہ بنائیں، لوگ آئیں وہاں پہ چائے پئیں، ایک لائبریری ہو چھوٹی سی، اس پوری اسٹریٹ کو پریزرو کیا جائے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں جس طرح سے اندرون شہر میں اور بہت سی چیزیں ہیں جن کو گلی سرجن سنگھ ہے، انہوں نے پریزرو کیے. والٹ سٹی جتنا بھی کام کر رہی ہے وہ بڑا شاندار ہے، لیکن اس گھر کے معاملے میں بھی کچھ ہونا چاہیے. جی ارمیت، کوئی کمنٹ کرنا چاہو گے آپ؟ اچھا روز صاحب بالکل اچھی درست بات آپ نے کی. احساس بہت بڑی چیز ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جس نے اپنی دکان سجائی ہے اور اس گھر کو سجا کے رکھا ہے تو احساس ہے اس کو کہ ہمارا قومی شاعر ایک بہت بڑا نام ہمارے لیے ایک ہیرو تھا. لیکن آج ہم دیکھیں تو آپ نے درست فرمایا کہ پشاور میں جس طرح وہ بھی میڈیا کے ذریعے بہت کوششیں کی گئی اور مجبور کر دیا گیا. دلیپ کمار صاحب نے ٹویٹ کی، ریکویسٹ کی پاکستان گورنمنٹ کو، اور تب جا کے کام شروع ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جتنی بھی حویلیاں ہیں، جتنے بھی ہمارے ہیرو سے جڑی ہوئی
असासे हैं उनको कम से कम उनका ख्याल रखना चाहिए, और आपकी बात दुरुस्त है, कोई लाइब्रेरी होनी चाहिए, बैठने की कोई बैठक होनी चाहिए, लोग आएँ देखें और उनकी जो लाइफ है उनके हवाले से चीज़ें होनी चाहिए। तो एक बहुत खूबसूरत सा जो है पैगाम है शायरों के हवाले से या जितने भी हीरोज हैं उनके हवाले से, लोग उजागर होंगे, नई नस्लें उजागर होंगी, मैं समझता होना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया, और इसी के साथ खूबसूरत पैगाम के साथ आज का शो एंड करते हैं नाज़रीन। इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।